और यहाँ स्टोरी जैम पर मैं आपको सुनाती हूँ कहानियाँ, कविताएं और लेख जो मुझे अच्छे लगते हैं, इस उम्मीद में कि आपको भी पसंद आएंगे। अगर आप हिंदी उर्दू साहित्य के शौकीन हैं तो जहाँ भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे YouTube पेज तक नहीं पहुँचे तो वहाँ भी ज़रूर आइएगा। YouTube पर कभी कभी मैं वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ जो शायद आपको अच्छे लगेंगे। अब आज की कहानी ऐसी जिसे आप यकीनन दोबारा सुनाएंगे और शायद इससे कुछ सीख ले जाएंगे। किस्सा है 4 उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योरियल हज्जामों का, जिन्हें किस्मत मिला देती है। चारों मिलके एक हजामत की दुकान खोलते हैं, या यूं कह लीजिए फैंसी हेयर कटिंग सैलून उनका स्टार्टअप है। अपनी दुकान के सब छोटे बड़े काम वो खुद ही करते हैं, यानी कि बूटस्ट्रैपिंग। और फिर उन्हें मिल जाते हैं एक मुंशी जी, यानी कि इन्वेस्टर। फिर क्या होता है, लीजिए सुनिए गुलाम अब्बास की लिखी इस मज़ेदार कहानी को। नाम है फैंसी हेयर कटिंग सैलून। आबादियों की अदल बदल ने एक दिन एक अजनबी शहर में 4 हज्जामों को इकट्ठा कर दिया। वो एक छोटी सी दुकान पर चाय पीने आए। जैसा कि कायदा है, हम पेशा लोग जल्द ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ये लोग भी जल्द एक दूसरे को जान गए। चारों वतन से लुट लुटा कर आए थे। जब अपनी बिपता सुना चुके तो सोचने लगे कि अब करें तो क्या करें। थोड़ी थोड़ी सी पूंजी और अपनी अपनी किस्मत हर एक के पास थी ही। सलाह ठहरी कि चारों मिलकर एक दुकान लें और साझे में काम शुरू करें। ये तकसीम के आगाज का ज़माना था। शहरों में अफरा तफरी फैली हुई थी। लोग दिल जमाई से कोई काम न कर पाते थे। तमाम कारोबार सर्द पड़े हुए थे। फिर भी इन हज्जामों को दुकान के लिए काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ी। वो कई दिन तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे और छोटे छोटे अफसरों, क्लर्कों और चपरासियों तक को अपनी दुख भरी कहानी बढ़ा चढ़ा कर सुनाते रहे। आखिरकार एक अफसर का दिल पसीज गया और उसने इन चारों को शहर के एक अहम चौक में एक हज्जाम ही की दुकान दिला दी, जो हंगामे के दिनों में ताला डालकर भाग गया था। ये दुकान बड़ी तो न थी, पर उसके मालिक ने इसमें अच्छा खासा सैलूनों का सा ठाट बाट कर रखा था। दीवारों के साथ साथ लकड़ी के तख्ते जोड़ ऊपर संगमरमर की लंबी लंबी सिलें जमा टेबल से बना लिए थे। 3 एक तरफ और 2 एक तरफ। हर एक टेबल के साथ दीवार में जड़ा हुआ एक बड़ा आईना था और एक ऊंचे पाइयों की कुर्सी, जिसके पीछे लकड़ी का गद्दीदार स्टैंड लगा हुआ था। ग्राहक ठिगने कद का हुआ तो स्टैंड को नीचे सरका लिया, लंबे कद का हुआ तो ऊंचा कर लिया और गद्दी पर उसके सर को टिका मज़े से दाढ़ी मूंढने लगे। ज़रूरत की ये सब चीज़ें मुहैया तो थीं, मगर ज़रा पुराने फैशन की और टूटी फूटी। संगमरमर की सिलों के किनारे और कोने जगह जगह से शिकस्ता थे। आईने थे तो बड़े बड़े मगर ज़रा पतले। उसकी वजह से ग्राहकों को अपनी सूरतें चपटी चपटी सी नजर आती थीं। एक आईने के बीच में कुछ इस तरह का बाल पड़ गया था कि देखने वाले को उसमें बैक वक्त एक के 2 चेहरे नजर आते, मगर दोनों अधूरे, जो एक दूसरे में गडमड होकर मजाका खेज सूरतें पैदा करते। चुनाचे इस आईने के सामने बैठने वाला अपनी गर्दन को 3-4 मर्तबा मुख्तलिफ जावियों पर ऊंचा नीचा किए बगैर न रह सकता। अलावा अजी इस दुकान में शैम्पू का भी कोई इंतज़ाम न था। लेकिन इन हज्जामों ने इन खामियों का ज़्यादा ख्याल न किया। सच ये है, ये बात उनके वहमो ख्याल में भी ना आ सकती थी कि एक दिन उन्हें ये सब सामान बना बनाया मुफ्त मिल जाएगा। अपने वतन में वो अब तक बड़ी गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उनमें से एक, जो उम्र में सबसे बड़ा था और उस्ताद कहलाता था, उसने कुछ मुस्तकिल ग्राहक बांध रखे थे, जिनके घर वो हर रोज़ या एक दिन छोड़कर दाढ़ी मूंढने जाया करता था। उससे उम्र में दूसरे दर्जे का जो हज्जाम था, उसने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और लॉरियों के अड्डे संभाल रखे थे। दिन भर किस्मत गले में डाले दाढ़ी बढ़ों की टोह में रहा करता था। और दूसरे 2 हज्जाम जो नौम्र थे, 1.5 रुपया यौमिया पर कभी किसी दुकान में तो कभी किसी दुकान में काम किया करते थे। अब अचानक किस्मत ने
ان لوگوں کو زندگی میں پہلی مرتبہ آزادی اور خود مختاری کا یہ موقع جو بخشا تو بہت خوش ہوئے اور دکان کو اور زیادہ ترقی دینے اور اپنی حالت کو سنوارنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے بازار سے ایک کوچی اور چونا لا کر خود ہی دکان میں سفیدی کی اور اس کے فرش کو خوب دھویا پونچھا۔ اس کے بعد نیلام گھر سے پرانے انگریزی کپڑوں کے 2-3 گٹھر سستے داموں میں خریدے۔ ان میں سے قمیضوں اور پتلونوں کو چھانٹ کر الگ کیا، پھٹے کپڑوں کو سیا، جہاں جہاں پیوند لگانے کی ضرورت تھی وہاں پیوند لگائے، جن حصوں کو چھوٹا کرنا تھا ان کو چھوٹا کیا، اور یوں ہر ایک نے اپنے لیے 2-2 3-3 جوڑے تیار کر لیے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو ایک ایک چادر کی بھی ضرورت تھی، جسے بال کاٹنے کے وقت گراہک کے جسم پر گردن کے نیچے نیچے لپیٹنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ذرا مشکل کام تھا، مگر ان لوگوں نے سایوں، جمپروں، کوٹوں اور پتلونوں کو پھاڑ کر جیسے تیسے 2 چادریں بنا ہی لی۔ کپڑوں کے اسی ڈھیر میں انہیں ریشم کا ایک سیاہ پردہ بھی ملا، جس میں سنہرے رنگ کی تتلیاں بنی ہوئی تھیں۔ کپڑا تھا تو بوسیدہ، مگر ابھی تک اس میں چمک دمک باقی تھی۔ اسے احتیاط سے دھو کر دکان کے دروازے پر لٹکا دیا۔ اپنے اپنے اوزار سب کے پاس تھے ہی، ان کی تو فکر نہ تھی۔ البتہ تھوڑے تھوڑے داموں والی کئی چیزیں خریدی گئیں، مثلاً سلولائٹ کے پیالے صابن کے لیے، داڑھی کے برش، فٹکری، چھوٹی بڑی کنگھیاں، تولیے، 2-3 تیز خوشبو والے دیسی تیلوں کی شیشیاں، ایک گھٹیا درجے کی کریم کی شیشی، ایک سستا سا پاؤڈر کا ڈبہ، علاوہ ازیں کباڑیوں کی دکانوں سے ولائتی لیونڈر کی ٹیڑھی ترچھی خالی شیشیاں خرید ان میں سرسوں کا تیل بھر دیا۔ دکان کی آرائش کی طرف سے بھی یہ لوگ غافل نہیں رہے۔ دکان کے پہلے مالک نے اس میں نہ جانے کس زمانے کی دقیانوسی تصویریں لٹکا رکھی تھی، ان کو اتار ڈالا اور ان کی جگہ 2-1 پرانے امریکن فلموں کے بڑے بڑے رنگدار پوسٹر جو ایک کباڑی کے ہاں سے لے آئے تھے دکان کے اندر دیواروں پر چسپاں کر دیے۔ علاوہ ازیں 2-3 کارڈ اور ایک کیلنڈر جس میں ملک کے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کی فوٹو تھیں دیوار پر ٹانگ دیے۔ دکان کو جلد چلانے کے خیال سے انہوں نے قیمتیں بہت کم رکھیں، چنانچہ ایک گتے پر سیاہ روشنائی سے حجامت کی مختلف قسموں کی قیمتیں لکھوا کر اسے دیوار پر ایسی جگہ ٹانگ دیا کہ گراہک جیسے ہی دکان میں داخل ہو اس کی نظر سب سے پہلے اسی پر پڑے۔ پہلے حجام نے اس دکان کا نام فینسی ہیئر کٹنگ سیلون رکھا تھا۔ یہ نام دکان کی پیشانی پر بہت جلی حروف میں انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں لکھا ہوا تھا۔ ایک بابو سے فینسی کا مطلب معلوم کر کے بہت خوش ہوئے اور فیصلہ کیا کہ فی الحال اسی سے کام لیا جائے۔ کوئی نیا نام رکھتے تو اس کو مٹانے اور اس کو لکھوانے پر خاصی رقم خرچ کرنی پڑتی۔ جس روز باقاعدہ طور پر دکان کا ادگھاٹن ہونا تھا انہوں نے دوپہر کو بڑی محنت سے ایک دوسرے کی حجامتیں بنائیں، لمبی لمبی کلمیں رکھیں، گرم پانی سے خوب مل مل کر نہائے، صاف ستھری قمیضیں اور پتلونیں پہنی جن کو انہوں نے قریب کی ایک لانڈری سے دھلوا لیا تھا، بالوں میں تیل ڈالا، پٹیاں جمائیں، گردن اور چہرے پر ہلکا ہلکا پاؤڈر ملا، اور یوں چاق و چوبند ہو اگربتیوں کی بھینی بھینی خوشبو میں استروں کو جن کی دھار رات بھر سلوں پر تیز کرتے رہے تھے ہتھیلی پر ہلکا ہلکا پٹکتے ہوئے خود کو خدمت خلق کے لیے پیش کر دیا۔ پہلی شام کچھ زیادہ کامیاب ثابت نہ ہوئی۔ کل 5 گراہک آئے، 3 شیو اور 2 بال کٹائی کے، اور وہ بھی آدھ پاؤ پاؤ گھنٹے کے وقفے پر۔ مگر یہ لوگ ذرا مایوس نہ ہوئے۔ ہر گراہک کا پرجوش خیر مقدم کیا، اس کو بٹھانے سے پہلے کرسی کو دوبارہ جھاڑا پونچھا، اس کی ٹوپی پگڑی یا کوٹ لے کر احتیاط سے کھونٹی پر ٹانگ دیا، داڑھی کے بال نرم کرنے کے لیے دیر تک برش سے جھاگ کو پھینٹا، بڑے نرم ہاتھ سے اس طرح چلایا، اور اگر احتیاط کے باوجود کہیں ہلکا سا چرکا لگ بھی گیا تو بڑی چابک دستی سے خون کو صابن کے جھاگ میں چھپائے رکھا، تا وقت کے پوری داڑھی نہ مونڈھ لی، اور پھر اطمینان سے فٹکری پھیر کر زخم کو نیست و نابود کر دیا۔ ایک حجام نے اس خیال سے کہ بال کاٹنے میں زیادہ وقت لگایا جائے تو گراہک خوش ہوتا ہے، ایک دفعہ بال تراش کر دوبارہ پھر تراشنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے گراہک کے سر میں تیل ڈال یوں ہلکے ہلکے مزے مزے ملنا شروع کیا کہ گراہک کی آنکھوں میں
سرور کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کو اپنی محنت کا صلہ جلد ہی مل گیا۔ گراہک نے قیمت کے علاوہ ایک آنا اسے بخشش کے طور پر بھی دیا۔ اس شام کام کی کمی کے باوجود ان لوگوں نے دیر تک دکان کھلی رکھی۔ پھر دکان بڑھانے کے بعد بھی وہ دیر تک جاگتے رہے اور ہنسی مذاق کی باتیں کرتے رہے۔ دوسرے دن دفتروں میں کوئی تعطیل تھی۔ صبح کو 8 بجے سے ہی گراہک آنے شروع ہو گئے۔ 10 بجے کے بعد تو یہ کیفیت ہو گئی کہ ایک گیا نہیں کہ دوسرا آ گیا۔ پھر بعض دفعہ تو 3 کاریگر بیک وقت کام میں مصروف رہے۔ رات کو دکان بڑھا کر حساب کیا تو ہر ایک کے حصے میں تقریباً 4 روپے آئے۔ تیسرے روز پھر مندا رہا، مگر چوتھے روز پھر گراہکوں کی گہما گہمی دیکھ کر چاروں کو یقین ہو گیا کہ دکان قطعی طور پر چل نکلی ہے۔ یہ لوگ اس اجنبی شہر میں اکیلے ہی آئے تھے، لہٰذا رات کو فرش پر بستر جمع دکان میں ہی پڑ رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی انگیٹھی، ایک کیتلی اور 2-3 روگنی پرچ پیالیاں خرید لیں۔ صبح کو دکان ہی میں چائے بناتے اور ناشتہ کرتے۔ دوپہر کو تندور سے 2 قسم کے سالن اور روٹیاں لے آتے اور چاروں مل کر پیٹ بھر لیتے۔ دکان کو قائم ہوئے ابھی 8 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن سہ پہر کو ایک ادھیڑ عمر دبلا پتلا شریف صورت آدمی دکان میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے میلے تھے مگر پھٹے ہوئے نہ تھے۔ سر پر اس وضع کی پگڑی تھی جیسے منشی لوگ باندھا کرتے ہیں۔ پاؤں میں نری کا جوتا، داڑھی بڑھی ہوئی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس میں سفید بال زیادہ ہیں یا کالے۔ ایک گھٹیا درزے کی اینک لگائے تھا جس کی ایک کمانی ٹوٹی ہوئی تھی اور اسے دھاگے سے جوڑ رکھا تھا۔ ان لوگوں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ پہلے تو وہ جھجکا مگر پھر بیٹھ گیا۔ ایک حجام نے پوچھا، شیو؟ اس نے کہا، نہیں۔ بال؟ نہیں۔ اور پھر کیا چاہتے ہو؟ استاد نے پوچھا۔ مہربانی کر میرے ناخن کاٹ دو، اس نے کہا۔ ناخن کٹوانے کے بعد بھی وہ شخص وہیں بیٹھا رہا۔ آخر جب ان لوگوں نے بار بار اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے کہنا شروع کیا، صاحب، میں غریب مہاجر ہوں۔ میں اپنے وطن میں ایک بنیے کا منشی تھا۔ اس کے ہاں راشن کارڈوں کی پرچیاں لکھا کرتا تھا اور حساب کتاب کا کام بھی کیا کرتا تھا۔ وطن چھوٹا تو یہ روزگار بھی چھوٹ گیا۔ اس شہر میں کئی دن سے بیکار پھر رہا ہوں۔ کئی جگہ نوکری کی تلاش میں گیا مگر ہر جگہ پہلے سے ہی منشی موجود تھے۔ اگر آپ مجھے کوئی کام دلوا دیں تو عمر بھر احسان نہ بھولوں گا میں۔ اس بیکاری سے ایسا تنگ آ گیا ہوں کہ جو کام بھی مجھے بتائیں گے دل و جان سے کروں گا۔ حساب کتاب کے کام کے علاوہ میں کھانا پکانا بھی جانتا ہوں۔ اس کی بات سن کر یہ لوگ تھوڑی دیر خاموش رہے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرتے رہے۔ آخر استاد نے زبان کھولی، دیکھو میاں، ہم خود مجاہر ہیں اور نیا نیا کام شروع کیا ہے۔ تنخواہ تو ہم تم کو دینے کے نہیں، ہاں کھانا دونوں وقت ہمارے ساتھ کھاؤ، بلکہ خود ہی پکاؤ، کیونکہ تم ہمارے بھائی ہو۔ بس اپنی دکان کو جھاڑ پونچھ دیا کرنا، پھر جب کہیں تمہارا کام بن جائے تو شوق سے چلے جانا، ہم روکیں گے نہیں۔ اس شخص نے بڑی خوشی سے ان کی یہ شرط منظور کر لی، شکریہ ادا کیا اور وہیں رہ پڑا۔ دوسرے دن بازار سے ایلومینیم کی ایک دیگچی اور کچھ برتن خریدے گئے اور دکان میں ہنڈیا پکنے کا سامان ہونے لگا۔ مگر پہلے ہی روز ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ شخص کھانا پکانا کچھ واجبی ہی جانتا ہے، تاہم اسے نکالا نہیں گیا۔ جھاڑنے پوچھنے میں وہ کافی چست تھا، بازار سے سودا بھی دوڑ کر لے آتا تھا۔ سچ یہ کہ ایک شخص جو 8 پہر غلامی کرنے کو تیار تھا، خط پتر لکھ سکتا تھا، حساب کتاب جانتا تھا، آقاؤں سے ادب سے پیش آتا تھا، 2 وقت کی روٹی پر کچھ مہنگا نہیں تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ دکان کھلے 2 مہینے ہو گئے۔ اس عرصے میں دکان نے خاصی ترقی کر لی تھی۔ ان لوگوں نے اس کے لیے کچھ نیا فرنیچر بھی خرید لیا تھا، شیمپو کے لیے بیسن وغیرہ بھی لگوا لیا تھا اور تھوڑی تھوڑی رقم ہر ایک نے بچا بھی لی تھی۔ تیسرا مہینہ بھی آدھا ہی گزرا تھا کہ ایک دن صبح ہی صبح استاد کو اپنی بیوی بچوں کی یاد بے طرح ستانے لگی۔ دوپہر ہوتے ہوتے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لینے لگے۔ تیسرے پہر تک اس کی اداسی اور بھی بڑھ گئی۔ شام ہونے سے پہلے ہی
اس نے اپنے ساتھیوں سے 4 دن کی چھٹی لی اور بیوی بچوں کو لے آنے کے لیے روانہ ہو گیا، جو کوئی 200 میل دور کسی شہر میں اپنے کسی رشتہ دار کے دروازے پر ناخواندہ مہمان بنے پڑے تھے۔ استاد نے 4 دن میں لوٹ کر آنے کا پکا وعدہ کیا تھا اور بڑی بڑی قسمیں کھائی تھیں، مگر واپسی میں پورے 15 دن لگ گئے۔ بیوی بچوں کو تو اسٹیشن کے مسافر خانے میں ہی چھوڑا اور خود دکان پر پہنچا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بیماریوں کی ایک طویل داستان سنائی جس میں اس کی بیوی اور 4 بچے مبتلا تھے، اور وہ تکلیفیں بھی بیان کی جو بیوی بچوں کو یہاں تک لانے میں اسے اٹھانی پڑی۔ آخر میں اس نے خرچ کی تنگی کا ذکر کیا اور روپیہ قرض مانگا۔ یہ بات تو ظاہر ہی تھی کہ جتنے روز استاد نے دکان میں کام نہیں کیا تھا اتنے روز کی آمدنی میں اس کا کوئی حصہ نہ تھا، اور پھر ایک کاریگر کے کم ہو جانے سے آمدنی بھی کم ہی ہوئی تھی۔ مگر کچھ تو بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے اور کچھ مروت کی وجہ سے اس کے ساتھیوں نے اسے یہ بات نہ جتائی، بلکہ ہر ایک نے اپنی اپنی جیب سے 5-5 روپے نکال کر اس کے حوالے کر دیے۔ 15 روپے استاد کی ضرورتوں کے مقابلے میں بہت کم تھے، مگر وہ چپ چاپ یہ رقم لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن سے پھر 4 آدمی کام کرنے لگے۔ اب تک تو ان کا یہ قاعدہ رہا تھا کہ گراہکوں سے قیمتیں لے لے کر اپنے پاس ہی جمع کرتے رہتے اور رات کو دکان بڑھاتے وقت ساری رقم اکٹھی کر کے آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے۔ دکان کے رکھ رکھاؤ، ٹوٹ پھوٹ اور اپنے اور نوکر کے کھانے پینے پر جو رقم خرچ ہوتی اس میں وہ چاروں برابری کے ساتھی تھے۔ مگر استاد نے دوسرے ہی دن باتوں باتوں میں اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ بھائی میں بیوی بچوں والا ہوں، پردیس کا معاملہ ہے، ان کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے رات کو میں ان کے پاس سویا کروں گا۔ دوسرے یہ کہ کھانا بھی میں ان کے ساتھ ہی کھایا کروں گا۔ آج سے تم کھانے پینے کے خرچ میں سے میرا نام نکال دو، اور بھائیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ خرچ کروں اور ادھر گھر پر بھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات سن کر خاموش ہو رہے۔ اب استاد دوپہر کو کھانا کھانے گھر چلا جاتا، جو اس نے قریب ہی لے لیا تھا، 2 گھنٹے بعد لوٹتا۔ رات کو وہ جلد ہی دکان بڑھوا اپنا حصہ لے چلتا بنتا۔ کوئی ہفتہ بھر تک یہی سلسلہ رہا، مگر اس کے بعد استاد کے تینوں ساتھیوں کے طور ایک دم بدل سے گئے۔ اب وہ اکثر آپس میں خسر پھسر کرتے اور چپکے چپکے استاد کی حرکتوں کو غور سے دیکھتے رہتے، خصوصاً اس وقت جب حجامت کے بعد استاد گراہک سے قیمت وصول کرتا۔ وہ کنکھیوں سے دیکھتے رہتے کہ استاد پیسے کس جیب میں ڈالتا ہے۔ ایک رات جب استاد دکان سے رخصت ہوا تو اس کے تینوں ساتھی دیر تک جاگتے اور آپس میں بات کرتے رہے۔ انہیں استاد کے خلاف کئی شکایتیں تھیں جنہیں وہ اب تک بڑے صبر سے درگزر کرتے رہے تھے، مگر اب جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ استاد روپے پیسے کے معاملے میں بھی کھرا نہیں ہے تو وہ صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے استاد کی اس دھوکے بازی کی روک تھام کے لیے بہت سی تجویزیں سوچیں، مگر کسی پر دل نہ جما۔ آخر بڑی رات گئے ایک ترکیب ان کے ذہن میں آئی۔ وہ اطمینان سے سو گئے۔ دوسرے دن جب استاد دکان پر آیا تو ان تینوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، میں خود اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات تم نے گراہک سے چونی لے کر اپنی پتلون کی جیب میں ڈالی تھی، حالانکہ سارے پیسے تم اپنی قمیض کی جیب میں ڈالا کرتے ہو۔ دوسرے نے کہا، تم بکتے ہو، تم خود پکے بے ایمان ہو۔ پرسوں گراہک نے تمہیں 1 دونی اور 2 اکنیاں دی تھیں۔ 1 دونی اور 1 اکنی تو تم نے جیب میں ڈالی تھی اور 1 اکنی چالاکی سے انگلیوں کے بیچ میں دبائے رکھی۔ اس پر تیسرے نے کہا، ارے میاں لڑتے جھگڑتے کیوں ہو؟ جو ہوا اس کو تو کرو معاف۔ آئندہ کے لیے میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی چاہے بھی تو اس قسم کا دھوکہ نہیں کر سکے گا۔ وہ یہ کہ دروازے کے قریب میز کرسی ڈال دو، کرسی پر تم منشی کو بٹھا دو اور میز پر ایک صندوقچی رکھ دو جس کے ڈھکن میں سوراخ ہو۔ بس گراہک حجامت کے پیسے اس صندوقچی میں ڈال دیا کریں، ہم میں سے کوئی خود 1 پائی بھی وصول نہ کرے۔ منشی مفت میں روٹیاں بٹورا کرتا ہے، اس سے یہ کام کیوں نہ لیا جائے؟ یہ اس بات کا بھی دھیان رکھے گا کہ کوئی شخص بغیر اجرت دیے نہ چلا جائے یا کھوٹے سکے نہ دے دے۔ پھر چاہو تو منشی ساتھ ساتھ کاپی میں رقمیں بھی لکھتا جائے گا، آخر کس لیے رکھا ہے اس کو؟ اس پر پہلے نے کہا، بہت ٹھیک، مجھے منظور ہے، لیکن
یہ نہیں مانے گا، بے ایمانی جو ٹھہری جی میں۔ اس پر دوسرے نے بھننا کر کہا، کیوں؟ میں کیوں نہ مانوں گا؟ اچھا ہے، ایسا ہو جائے گا جھوٹ سچ آپ ظاہر ہو جائے گا۔ تیسرے نے استاد سے پوچھا، کیوں استاد، تمہاری کیا رائے ہے؟ استاد کچھ نہ کہہ سکا، نہ اس تجویز کے حق میں نہ اس کے خلاف۔ اس نے خاموشی رہنے میں سمجھداری سمجھی۔ دوسرے ہی دن سے اس تجویز پر عمل در آمد شروع ہو گیا۔ ہر روز رات کو دن بھر کی آمدنی کا باقاعدہ حساب ہوتا اور ان سے ہر ایک کو پورا پورا حصہ ملتا۔ 4 دن نہ گزر پائے تھے کہ اس میں اتنی ترمیم اور کر دی گئی کہ آمدنی کا حصہ بکھرا روز کے بجائے ہفتے کے ہفتے کیا جائے۔ اس طرح ہر شخص کو معقول رقم مل سکے گی۔ ہر روز جو تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے ہیں ان سے تو کسی کی بھی پوری نہیں پڑتی۔ ہاں، اگر ہفتہ ختم ہونے سے پہلے ہی کسی ساجھیدار کو کچھ رقم کی ضرورت پڑ جائے تو وہ منشی سے پرچی پر لکھوا کر پیشگی لے سکتا ہے۔ استاد اب بھی خاموش رہا، مگر استاد اپنی اس خاموشی کو زیادہ دن تک قائم نہ رکھ سکا۔ ایک دن وہ صبح ہی صبح دکان پر پہنچا اور چموٹے پر استرے کی دھار کو گھستے ہوئے ایک دم اپنے ساتھیوں پر برس پڑا۔ بس جی بس، میں تم لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ انصاف کا تو آج کل زمانہ ہی نہیں ہے۔ تم نے گدھے اور گھوڑے کو برابر سمجھ لیا ہے۔ ارے تم میں سے نہ تو کوئی میرے جتنا پرانا کاریگر ہے نہ ہنرمند، پھر داڑھی مڑنے میں میرا ہاتھ ایسا ہلکا ہے کہ ہر شخص مجھ سے ہی داڑھی مڈانا چاہتا ہے۔ میں ایسے کئی آدمیوں کو جانتا ہوں کہ جب میں کام میں مصروف ہوتا ہوں تو وہ دکان میں آتے ہی نہیں بلکہ باہر ہی باہر ٹہلتے رہتے ہیں کہ کہیں دوسرے سے داڑھی نہ مڑانی پڑ جائے۔ پھر جہاں مجھے خالی دیکھتے ہیں لپک کر میری کرسی پر آ بیٹھتے ہیں۔ منشی اس بات کا گواہ ہے کہ میری روز کی کمائی تم لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب تم ہی انصاف کرو کہ جب میں ہنر میں تم سے بڑھ کر ہوں اور گراہک بھی زیادہ میرے ہی پاس آئے، کام بھی زیادہ میں ہی کروں، کمائی بھی میری ہی ہو، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ مجھے اتنا ہی ملے جتنا تم سب کو ملتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ تم لوگ میرا حصہ مجھے دے دو اور دکان خود سنبھال لو۔ اگر یہ نہیں تو کام کے لحاظ سے ہر ایک کی تنخواہ مقرر کر دو۔ آمدنی میں سے تنخواہیں نکال کر جتنی رقم بچے گی وہ ہم چاروں آپس میں برابر بانٹ لیا کریں گے۔ اگر تم کو یہ بات منظور ہو تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں، ورنہ صاحب ایسی دکان اور ایسی ساجھیداری کو میرا دور سے ہی سلام۔ بندہ کہیں اور قسمت آزمائے گا۔ جتنے پیسے مجھے یہاں ملتے ہیں اس سے زیادہ تو میں آنکھ بند کر کے جس سیلون میں چلا جاؤں لے سکتا ہوں۔ استاد کی یہ تقریر اس کے تینوں ساجھیوں نے بہت غور اور توجہ سے سنی۔ اس میں کچھ باتیں ٹھیک بھی تھیں، مثلاً ہنرمندی میں استاد واقعی ان تینوں سے کہیں بڑھ کر تھا، مگر اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وہ ساجھیداری میں اپنی ہنرمندی کا ناجائز دباؤ ڈالے۔ جب ساجھا ہی ٹھہرا تو ہنر کی کون پرواہ کرتا ہے؟ ساجھا ایک کنبے کی طرح ہے جس میں کمانے والے فرد اپنی اپنی بساط کے مطابق کنبے کی پرورش کرتے ہیں۔ کم و بیش کمانے والوں یا نہ کمانے والوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، اور یہ استاد کی حد درجہ کمظرفی ہے کہ وہ زیادہ ہنرمند اور کم ہنرمند کا سوال اٹھا کر ساجھے میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ استاد کی دکان سے چلے جانے کا مطلب بھی وہ خوب سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب تھا ایک بھاری رقم بطور معاوضہ استاد کو دینا، اور یہ رقم ان کے پاس نہ تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ یہ تینوں دکان سے علیحدہ ہو جاتے، مگر علیحدہ ہو کر جاتے تو کہاں جاتے؟ نہ کام میں ہی ایسی مہارت تھی کہ دوسری جگہ آسانی سے نوکری مل سکتی، نہ سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ تھا۔ لہٰذا گلے شکوے تو انہوں نے بہت کیے، مگر انجام کار انہوں نے استاد کی تنخواہوں والی شرط مان لی۔ تنخواہیں مقرر کرنے کے مسئلے نے خاصا طول کھینچا۔ آخر بحث کے بعد یہ طے پایا کہ استاد کو 150 روپیہ ماہوار ملے اور اس کے نچلے کاریگر کو 120، تیسرے کو 100 اور چوتھے کو 80۔ ساتھ ہی یہ بھی قرار پایا کہ تنخواہوں کا حساب مہینے کے مہینے ہوا کرے۔ استاد دل میں بہت خوش تھا کہ آخر اس نے اپنی بڑائی اپنے ساتھیوں پر قائم کر لی۔ ادھر اس کے ساتھی کچھ دن پزمردہ رہے، مگر پھر مہینے کے بعد ایک معقول رقم ہاتھ میں آنے کے خیال سے رفتہ رفتہ ان کا غم دور ہو گیا، اور وہ بڑی بےتابی سے مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ خدا خدا کر کے جب مہینہ ختم ہوا اور تنخواہ کا دن آیا
تو یہ دیکھ کر ان چاروں حجاموں کی حیرانی اور مایوسی کی کوئی حد نہ رہی کہ پچھلے مہینے دکان سے جو آمدنی ہوئی تھی اس میں سے ان کی آدھی آدھی تنخواہیں بھی نہیں نکلتی تھیں۔ ان لوگوں کو سب سے زیادہ اچنبھا اس بات پر ہوا کہ دکان پہلے سے زیادہ ترقی پر تھی، گراہک بھی پہلے سے زیادہ آ رہے تھے، مگر اس کے باوجود انہیں جو رقم ملی وہ شروعاتی دنوں سے بہت کم تھی۔ منشی کے کھاتے کی جانچ پڑتال کی گئی، مگر اس نے پائی پائی کا حساب بتا دیا۔ ہر شخص کی روز کی کمائی، چاروں کی روز کی کمائی، ہفتہ کی کمائی، مہینے کی کمائی الگ الگ بھی سب بتا دیا، پورا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ کیا مجال جو کوئی شخص اس کے حساب میں غلطی نکال سکے؟ قاعدہ ہے کہ روپیہ باہر سے آنے والا ہو یا بندھی ہوئی تنخواہ ہو تو انسان خامخواہ اپنا خرچ بڑھا لیتا ہے یا اس کے بھروسے پر قرض لے لیتا ہے۔ اسی امید پر انہوں نے قرضہ لے لیا۔ قرض خواہ کے تقاضوں کا ڈر تو تھا ہی، آئندہ قرض کا دروازہ بند ہو جانے کا بھی احتمال تھا۔ اس رات جب وہ دکان بڑھانے لگے تو مایوس نظر آتے تھے۔ سب سے زیادہ مسکین پن منشی کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ اس کی کوئی تنخواہ مقرر نہ تھی، پھر بھی اپنے آقاؤں کی اس مصیبت میں وہ برابر کا شریک نظر آتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا، اس کے قریب آیا اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں جھجک جھجک کر کہنے لگا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو بھلائی کی ہے میں عمر بھر اسے نہیں بھول سکتا۔ آج آپ کو پریشان دیکھ کر میرا دل بے حد کڑھا ہے۔ اب میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جب میں اپنے وطن میں بنیے کے ہاں نوکر تھا تو ہر مہینے تنگی ترشی کر کے اپنی تنخواہ میں سے کچھ روپے بچا لیا کرتا تھا۔ چند مہینوں میں خاصی پونجی جمع ہو گئی، وطن سے چلتے وقت ساتھ لیتا آیا اور یہاں ڈاک خانے میں جمع کرا دی تاکہ آڑے وقت میرے کام آئے۔ مگر اب آپ کو پریشان دیکھ کر دل نے گوارا نہ کیا کہ میرے پاس روپیہ ہو اور میں اسے اپنے بھائیوں سے چھپائے رکھوں۔ اگر آپ کہیں تو کل میں ڈاک خانے سے اپنا روپیہ نکال لاؤں، آپ اسے کام میں لگائیے، جب دکان کی آمدنی بڑھ جائے تو لوٹا دینا، میں کوئی نفع نہیں لوں گا۔ تمہارے پاس کتنے روپے ہیں؟ حجاموں نے پوچھا۔ منشی نے دھیرے سے کہا، 100 روپے۔ دوسرے دن منشی ڈاک خانے سے 100 روپے نکال لایا اور اس نے الگ الگ رسید لے کر وہ رقم بانٹ دی۔ اس طرح ان کی پریشانیاں کسی قدر دور ہو گئیں، مگر اگلے مہینے دکان میں اس سے بھی کم آمدنی ہوئی۔ اب تو یہ لوگ بہت ہی گھبرائے۔ منشی نے بڑی چھان بین کے بعد آمدنی میں کم ہونے کی یہ وجہ دریافت کی کہ چونکہ چوک کے دوسرے ہیئر کٹنگ سیلون نے بھی ان کی دیکھا دیکھی یا مندے کی وجہ سے اپنے یہاں کی قیمتیں کم کر دی ہیں، اس لیے وہ گراہک جو محض کفایت کے خیال سے ان کے ہاں لپک آئے تھے اب ان سیلونوں میں پٹ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے منشی کی بات کا کچھ یقین کیا، کچھ نہ کیا۔ بہرحال وہ اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ چونکہ منشی اب کے اپنے بھائی سے 100 روپے کا قرض لے آیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑی۔ تیسرے مہینے صورتحال کچھ سدھر گئی اور انہوں نے کسی قدر اطمینان کی سانس لی، مگر چوتھے مہینے آمدنی ایک دم پھر کم ہو گئی۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ اس دفعہ منشی نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی۔ اس نے کہا، بھائیوں، اگر میرے پاس روپیہ ہوتا یا میں کہیں سے لا سکتا تو میں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا، لیکن میرے پاس جو کچھ تھا میں پہلے ہی آپ کی نظر کر چکا ہوں۔ اس رات تو انہوں نے زیادہ اصرار نہ کیا، مگر دوسرے دن صبح ہوتے ہی چاروں نے منشی کو آ گھیرا۔ جب ان کی خوشامدوں کی حد نہ رہی تو منشی نے کہا، اچھا بھائیوں، شام تک صبر کرو۔ شام ہوئی تو ان چاروں حجاموں سے یوں مخاطب ہوا، صاحبوں، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دکان کی حالت کبھی نہیں سدھرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی جو تنخواہیں مقرر کر رکھی ہیں آمدنی سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دکان چلے اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں تو سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کیجیے۔ میرا مطلب یہ کہ آپ سب اپنے اپنے اخراجات کم کیجیے، اور دوسرے یہ کہ آپ اپنی اتنی ہی تنخواہ مقرر کیجیے جتنی عام طور پر اس قسم کے سیلون کے ملازموں کو دی جاتی ہے۔ اگر آپ میری تجویز کی ہوئی تنخواہ منظور کر لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بلکہ اس بات کا ٹھیکہ لیتا ہوں کہ ہر مہینے آپ کو پوری تنخواہ ملا کرے گی۔
میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے کہنے پر چلیں تو آپ کو ہر مہینے کی پہلی کو پیشگی ہی تنخواہ مل جایا کرے گی۔ یہ روپیہ کہاں سے آئے گا اس سے آپ کو مطلب نہیں، چاہے میں چوری کروں، ڈاکہ ڈالوں، مگر آپ کو تنخواہ پیشگی ہی ملتی رہے گی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسی بھلائی کی ہے کہ میں عمر بھر بھول نہیں سکتا۔ اور بھائیوں، اگر آپ کو یہ شرط منظور نہ ہو تو آپ جانیں اور آپ کا کام، میں آپ کے لیے روپے کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد استاد نے منشی سے پوچھا، اچھا بتاؤ تو تم کیا تنخواہیں مقرر کرتے ہو؟ منشی نے جواب دیا، وہ ساکھی معاف، میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 80 روپے دے سکتا ہوں، دوسرے نمبر والے کو 60، تیسرے کو 50 اور چوتھے کو 40۔ اگر آپ لوگ یہ تنخواہیں منظور کر لیں تو میں ابھی جا کر، چاہے مجھے دگنے تگنے سود پر قرض ہی لینا پڑے، آپ سب کے لیے 230 روپے بطور پیش کی تنخواہ لے کر آتا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ ہر مہینے اسی طرح آپ کو پیش کی تنخواہ ملا کرے گی۔ یاد رکھو میرے دوستوں، یہ تنخواہیں کسی بڑے ہیئر کٹنگ سیلون کے ملازموں کی تنخواہوں سے کم نہیں ہیں۔ آپ لوگ جا کر خود دریافت کر سکتے ہیں۔ البتہ اپنے ملازموں کو پیش کی تنخواہیں دینا صرف اسی سیلون کی خصوصیت ہوگی۔ منشی کی یہ تکرار سن کر چاروں حجام گمسم سے رہ گئے اور کسی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، مگر یہ خاموشی بڑی صبر آزما تھی۔ انہوں نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر گردنیں جھکا لی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنے وچار شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ ہی اس کہانی کو واٹس ایپ پر شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک اور کہانی، لیکھ یا کویتا کے ساتھ۔ تب تک الوداع۔